बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ख़दशात के साए हैं कुरम माहिदे के ऊपर। कुरम माहिदे पर सारी नज़रें लगी हुई हैं क्योंकि पाकिस्तान के बड़े शहरों में धरने जारी हैं, एहतजाज का सिलसिला जारी है। पेशावर में, कराची में, बाकी शहरों में आज माहिदा होना था, यानी मंगल के रोज़ 31 दिसंबर 2024 की आज तारीख़ है और आज भी ये माहिदा नहीं हो सका। इसकी वजूहात ज़ाहिर है कि एक फ़रीक ने एतराज़ किया था कि जी हमने 4 दिन का वक्त मांगा था और उस मोहलत के तहत दिन होना था, मुज़ाकरात के लिए हमने बैठना था बुध के रोज़। अब 1 जनवरी 2025 को ये मामला चला गया है और उम्मीद यही की जा रही है कि हो सकता है ये माहिदा खुश असलूबी से तय पाए, लेकिन ख़दशात के साए मौजूद हैं और क्या हो सकता है इस हवाले से भी बात करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, जो सूरत हाल रही है पिछले साल सिक्योरिटी मामलात के हवाले से, उस पर भी, और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात के हवाले से भी हर तरफ वाखान 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 का जो एक सिलसिला है वो चल रहा है। सोशल मीडिया पर ऐसा तूफ़ान मचाया गया है कि जैसे पाकिस्तान ने या तो वाखान कॉरिडोर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है या पाकिस्तान इसकी मनसूबाबंदी कर रहा है। मैंने कल की तफसीली वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। पाकिस्तान ने ना तो कब्ज़ा किया है और ना पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा कर सकता है। करना चाहना ये अलग बात है। पाकिस्तान इस पर कब्ज़ा इसलिए नहीं कर सकता कि ये चीन के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल राहदारी है। चीन कैसे चाहेगा कि अफ़गानिस्तान जैसे अहम मुल्क के साथ उसकी सरहद ही ख़त्म हो जाए, जहाँ पर कापर के ज़ख़ायर हैं, जहाँ पर लिथियम के ज़ख़ायर हैं, जहाँ पर 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा मादनियात हैं जिन पर चीन की नज़रें हैं। तो चीन भी ज़ाहिर है कि ख़ामोश नहीं बैठ रहा, वो सो नहीं रहा, वो जाग रहा है। और पाकिस्तान भी इतना बच्चा नहीं है कि वो इस किस्म की मुहिम जोई कर सके। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान लगता यह है कि एक बार फिर से ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहते हैं। ये जो प्रेशर बनाने के जो तरीके होते हैं, जो टैक्टिक्स होते हैं, तो ज़ाहिर है कि वही टैक्टिक्स अपनाए गए। अफवाहों का बाज़ार बहरहाल गर्म है। आज एक अफवाह पिलाई गई पानी और तवानाई के वज़ीर, अफ़गान वज़ीर अब्दुल लतीफ़ मंसूर पर कातिलाना हमले के हवाले से, और कहा गया कि उन पर कातिलाना हमला किया गया और इसमें उनके करीबी साथी शहीद हो गए। ये फ़ेक न्यूज़ है, ये गलत ख़बर है। इसकी तरदीद आई है, ख़ुद अब्दुल लतीफ़ मंसूर की तरफ से इसकी तरदीद आई है कि ऐसा कोई हमला नहीं किया गया। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात हुई और जहाँ तक आप जब पाकिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं तो फिर उसमें ये तमाम जो वाक़यात हैं मिलिटेंसी के, इसके ताने बाने पर अफ़गानिस्तान के साथ जोड़े जाते हैं। आज आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा को तलब किया गया था खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, और उन्होंने ये बताया अपोजिशन अरकान भी उसमें शामिल थे, हुकूमती अरकान भी थे। आईजी खैबर पख्तूनख्वा ने बताया कि जो तश्कीलात हैं, यानी जो मिलिटेंट्स ग्रुप एक जगह से दूसरी जगह पे जिस तरीके से तश्कील का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं माफ़ कीजिएगा, 188 दस्ते जो हैं ये तश्कील दिए गए हैं और 4000 मिलिटेंट्स जो हैं ये सरगर्म हैं, ये फ़ाल हैं। बाकी जो इसके अलावा मिलिटेंट्स हैं इनको वक्तन फ़ौक्तन फिर फ़ाल बनाया जाता है। ये जो 4000 मिलिटेंट्स बाकायदा तौर पर अमलियात में या कार्रवाइयों में शरीक हैं, आईजी खैबर पख्तूनख्वा बता रहे थे, उनका ये दावा था कि इनमें 50% लोग जो हैं ये अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये इन कैमरा सेशन था, इसमें CTD के हुकाम ने भी शिरकत की और आईजी ये बता रहे थे कि 1,60,000 पुलिस एहलकार जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद हैं। 6 या 8 अज़ला के हवाले से उन्होंने बताया कि यहाँ पर ज़्यादा मिलिटेंसी है, ये ज़्यादा हसास अज़ला हैं। और इस इजलास में अनवर ज़ेब ख़ान ने बताया, जो बाजोड़ से PTI के रुकन हैं, कि ज़्यादातर सरहदी पोस्टें जो हैं ये खाली हैं और अमली तौर पर FC जो है ये पीछे चली गई है। आज ये खैबर पख्तूनख्वा ने इस ख़बर की तरदीद की और साथ में अदनान वज़ीर JUI से इनका ताल्लुक़ है, ये बन्नू से मुंतखब हुए हैं। इन्होंने अपने इलाके के हवाले से मालूमात हासिल की और जो वहाँ की सूरत हाल है वो बताई। मीना खान आफरीदी जो
صوبائی وزیر اعلیٰ تعلیم ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جو ملیٹنسی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، اس کا بنیادی مقصد جو ہے یہ ہماری حکومت کو یعنی تحریک انصاف کی صوبائی حکومت کو ناکام بنانا ہے۔ اس بات سے بھی ایگری نہیں کیا آئی جی خیبر پختونخوا نے۔ آج حملے بھی ہوئے ہیں اور اعظم ورثک جنوبی وزیرستان میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے، ایک بچے سمیت 2 افراد اس میں شہید ہوئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر کے باہر یہ دھماکہ ہوا ہے اور ایک اطلاع یہ ہے کہ 15 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ یہ بم موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ بنو میں علاقہ ہے ممشخیل سروانگی، یہاں پہ تھانہ کھینٹ کی ایک موبائل پولیس وین کو نشانہ بنایا گیا بم سے اور بارودی مواد سے۔ 6 اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں، 2 راہگیر بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں حملہ ہوا پیر اور منگل کی درمیانی شب۔ درابن میں پولیس کانسٹیبل ایک شہید ہوا ہے اور ایک مزدور کی شہادت کی اطلاع آئی ہے۔ یہ اطلاعات ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہیں۔ اور پچھلا سال جو 2024، اب بہت سارے ناظرین جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ 2024 کے آخری لمحات ہیں، اور بہت سارے ناظرین جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو ہم نئے سال میں داخل ہو چکے ہوں گے۔ سب کو نیا عیسوی سال مبارک ہو۔ ویسے ہم مسلمان تو یکم محرم الحرام کو جو ہے نیا اسلامی سال مناتے ہیں اور وہاں سے آغاز ہوتا ہے اور ایک دوسرے کو ہم پھر نئے سال کی مبارکباد دیتے ہیں۔ یہ جو پچھلا سال گزرا ہے اس میں بتایا گیا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے کہ 59,000 سے زائد آپریشنز کیے گئے، جن میں 73 انتہائی مطلوب جو ملیٹنٹس ہیں ان سمیت 925 ملیٹنٹس کو مارا گیا۔ یہی تفصیلات تقریباً ISPR کے ڈی جی نے بھی بتائی تھیں، اور یہ جو بیان سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے جاری ہوا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سال 2024 کے دوران جتنے آپریشنز کیے گئے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر 169 آپریشنز کیے گئے، اور ان آپریشنز کے دوران 73 انتہائی مطلوب جو ملیٹنٹس تھے ان کو مارا گیا، جن میں یوب ڈویژن سے تعلق رکھنے والے فدا الرحمن عرف لال، علی رحمان عرف طلحہ سواتی اور یحییٰ بھی شامل ہیں۔ یہ نام بتائے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا کہ 14 مطلوب ملیٹنٹس نے ہتھیار ڈالے، وہ قومی دھارے میں شامل ہوئے۔ اور اسی طرح ہم جب یہ سیکیورٹی کے اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں تو ساتھ ساتھ میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا ایک بیان جو ہے یہ بھی اسی خبر کے ساتھ نتھی کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف کا واضح موقف ہے کہ قواعد و ضوابط کے بغیر آزادی اظہار رائے تمام معاشروں میں اخلاقی قدروں کی تنزلی کا باعث بن رہی ہے۔ جنرل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے آزادانہ دہشت گرد کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ ایک پاکستانی کی جان اور حفاظت ہمارے لیے افغانستان پر مقدم ہے۔ اس قسم کا بیان انہوں نے شاید پہلے بھی دیا تھا۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ گمراہ کن پروپیگنڈا، فیک نیوز اور غلط معلومات کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے رواں سال قانون سازی بھی کی گئی ہے۔ حکومت اور عسکری قیادت کی تمام کاوشیں اور کامیابیاں پاکستان کے روشن مستقبل کی نوید ہیں۔ یہ اعداد و شمار سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے ہیں، اور جو ایک تھنک ٹینک ہے سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز، انہوں نے سالانہ ایک سیکیورٹی رپورٹ جو جاری کی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر 444 عسکریت پسند حملے ہوئے، جن میں کم از کم 685 اموات ہوئیں۔ بتایا گیا کہ رواں سال کل جانی نقصان 1612 اموات تک پہنچ گیا، جس میں شہری اور سیکیورٹی اہلکار شامل تھے۔ 2023 کے مقابلے میں یہ جو جانی نقصان 2024 میں ہوا ہے یہ 66% زیادہ ہے، یعنی 2023 سے یہ جو 2024 کا سال ہے یہ زیادہ خونی ثابت ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق سیکیورٹی فورسز اور شہریوں کا ہونے والا مجموعی نقصان عسکریت پسندوں کی مجموعی جانی نقصان سے 73% زیادہ تھا۔ اس سال 934 عسکریت پسندوں کو سیکیورٹی فورسز نے کارروائیوں میں مارا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ اس سال اوسطاً روزانہ 7 افراد جو ہیں یہ جان سے گئے، جبکہ نومبر سب سے زیادہ جان لیوا مہینہ ثابت ہوا۔ سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا میں رپورٹ ہوا، جہاں 1616 افراد حملوں میں جان کی بازی ہار گئے، اور اس کے بعد زیادہ نقصان بلوچستان میں دیکھا گیا، جہاں 782 افراد جان سے چلے گئے۔ رپورٹ کے مطابق 2024 میں مجموعی طور پر پرتشدد کارروائیوں میں 2546 اموات ہوئیں،
اور 2267 افراد زخمی ہوئے۔ یہ 1166 شدت پسند حملوں اور جوابی کارروائیوں کا نتیجہ تھا۔ یہ ظاہر ہے کہ پاکستان کا جو سیکیورٹی منظرنامہ ہے 2024 کو اس حوالے سے سنگین ترین سال جو ہے وہ قرار دیا جا سکتا ہے۔ شدت پسند حملے سیکیورٹی کارروائیوں کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا زیادہ رہے۔ رپورٹ میں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 2024 میں 909 شدت پسند حملے کیے گئے، جبکہ قانون شکن عناصر کے خلاف صرف 257 سیکیورٹی آپریشنز کیے گئے۔ 2015 سے 2020 تک مسلسل 6 سالوں تک دہشت گرد حملوں اور ان سے ہونے والے نقصانات میں کمی دیکھی گئی، تاہم 2021 سے ان حملوں اور نقصانات میں دوبارہ اضافہ ہونا شروع ہوا، جو ہر گزرتے سال بڑھتا رہا اور 2024 کے دوران جائزہ شدہ مدت تک جاری رہا۔ یہ رجحان سیکیورٹی چیلنجز میں دوبارہ شدت آنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور سب سے زیادہ جو ایک چیز جس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے دور میں ملیٹنٹس کو افغانستان سے واپس لایا گیا تھا۔ اس حوالے سے عمران خان کا انتہائی اہم بیان جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ عمران خان نے DGISPR کے بیان کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ طالبان سے مذاکرات کی حکمت عملی جنرل باجوہ کی تھی۔ یہ بات ان کے وکیل فیصل چودھری نے عمران خان سے ملاقات کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہی۔ یہ بھی ساتھ ساتھ کہا، فیصل چودھری کے مطابق عمران خان نے کہا کہ طالبان اسٹیبلشمنٹ کے معاملے پر جنرل باجوہ نے ایک حکمت عملی دی تھی۔ افغانستان کا مسئلہ مذاکرات سے حل ہوگا، بات چیت ایک مؤثر راستہ ہے، مگر یہاں اسپیشل وفد کابل بھیجتے ہیں اور دوسری طرف بمباری کرتے ہیں۔ یہ جو ایک ان سیشن کیمرہ ان کیمرہ سیشن ہوا ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یعنی بغیر کیمرے کے ایک سیشن ہوا ہے، اس میں IG خیبر پختونخوا نے جو تفصیلات بتائی ہیں، جو بریفنگ دی ہے، اس پر اسپیکر نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اگلے مرحلے میں کور کمانڈر پشاور کو طلب کیا جائے گا تاکہ سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ میں نے اس حوالے سے معلومات بھی لیں، جو تحریک انصاف کے سیاسی کارکن ہیں ان کے خلاف مقدمات ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ اس میٹنگ کے دوران کسی ایک بھی MPA نے تحریک انصاف کے انہوں نے اس معاملے پہ بات نہیں کی۔ IG خیبر پختونخوا سے اس معاملے پر کسی نے بات نہیں کی۔ ایک قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی نے منظور کی ہے، اور جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ یہ متفقہ طور پر قرارداد جو منظور ہوئی ہے، یہ تحریک انصاف کے عبدالسلام آفریدی نے پیش کی تھی، اور اس پر مسلم لیگ نون کے جلال خان نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق شفاف ٹرائل ہر شہری کا حق ہے، جبکہ فوجی عدالتوں سے سزائیں سنانا انصاف کا قتل ہے۔ قرارداد میں مزید کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کے غیر آئینی اور جانبدارانہ فیصلوں کی مذمت کرتے ہیں۔ قرارداد میں کہا گیا کہ وفاق سے سفارش کی جائے کہ فوجی عدالتوں کے فیصلوں کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ یہ جناب کچھ خبریں تھیں، اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے افغانستان کی طالبان حکومت کو NGOs کے لیے کام کرنے والی افغان خواتین پر عائد پابندی واپس لینے کا کہا ہے۔ انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آدھی آبادی کو بالکل ملازمت کا حق نہ دیں، یہ بالکل جو ہے غلط راستہ ہے۔ یہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ کا کہنا ہے۔ صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں اس وقت افغانستان اور پاکستان کی، تو انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اس میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں میڈیا کا انتہائی منفی کردار ہے، چاہے وہ افغان میڈیا ہے، چاہے وہ انڈین میڈیا ہے، اور چاہے وہ پاکستانی میڈیا ہے۔ حقائق سے ہٹ کر چیزیں بتائی جا رہی ہیں اور ہوا دی جا رہی ہے افغانستان اور پاکستان کے معاملات کو مزید اس میں شدت لانے کے حوالے سے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ٹھنڈا پانی ڈالا جائے، اس معاملے کو سدھارا جائے، اور ایسے جذبات موجود ہیں کابل اور اسلام آباد میں کہ کہا جا رہا ہے کہ جو ہوا وہ ہوا، اب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوگی، میری کوشش ہوگی کہ میں وہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ کرم کا جو معاملہ ہے، اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 جنوری یہ جو معاہدہ ہے یہ ہو سکتا ہے، اور یہ ایک انتہائی اہم پیش رفت ہوگی اگر یہ معاہدہ ہوا۔ لیکن میں آپ کو ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ خدشات کے سائے موجود ہیں۔ میرا چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا
تو یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے، اور یہ ضرور بتایا کیجئے کہ آپ کس شہر سے اور کس ملک سے مجھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔